नाज़िम एकेडमी 01 पर आप सभी का खुश आमदीद स्वागत करते हैं। मैं हूं महबूब आलम कासमी। आज से मैं आप लोगों के बीच में उर्दू का क्लास शुरू करने के लिए जा रहा हूं और ये क्लास ख़ास तौर से जो है हमारे ऊपर लेवल के जो बच्चे हैं 10th क्लास, इसी तरीके से 12th क्लास के जो लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए ख़ास है। हमारे पास चूँकि वक्त ज़्यादा नहीं है, एग्ज़ाम बहुत करीब है, समझिए 3 महीने का लगभग वक्फ़ा है और इस 3 महीने के वक्फ़े में यानी इस टाइम में जो है हमें पूरे तरीके से ऐसी तैयारी करनी है कि जो है समझ लीजिए कि हमें जो है 90 प्लस जो है नंबरात हासिल करने हैं। इसलिए तैयारी हम आप लोगों के सामने जितने अच्छे से अच्छे होंगे और आसान से आसान अंदाज में वो पेश करने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट और एक दरख्वास्त यही है हमारी कि जब आप के अंदर लगन है, मेहनत है पढ़ने की और आप चाहते हैं कि उर्दू के अंदर आला नंबर हासिल करना, तो फिर आप जो है आपको मुसलसल जो है कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, इरादों को मजबूत करना पड़ेगा। अगर इरादे हमारे मजबूत होते हैं और इसी तरीके से हमारी सोच ऊंची होती है और फिर मेहनत हमें लगातार करनी कोशिश करनी पड़ती है और कोशिश हम अगर करेंगे तो समझ लीजिए हम जो है वक्त हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा और हम पूरे तरीके से कामयाब होंगे। एक शेर है ना कि कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ते हो नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ते हो नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते और मुसलसल काविशों से ही तकदीर संवरती है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। इसलिए हमें वक्त को नहीं देखना है, हमें अपने इरादे को मजबूत रखना है और हमारी सोच जो है वो ऊंची होनी चाहिए और इसी तरीके से फिर हमारी मेहनत जो है वो लगातार होनी चाहिए। जब तक हमारा एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए तब तक हम यकसोई के साथ और बिल्कुल एक जैसे हम मेहनत करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज के क्लास में सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो है वो पेश करूँगा वो 10वीं जमात का, ख़ास तौर से ये क्लास हमारा चलेगा और फिर मैं 12वीं का भी शुरू करूँगा, लेकिन आज का खास तौर से जो होगा वो 10वीं क्लास के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस रख देता हूँ 10वीं क्लास का, 10वीं जमात के जो है ना वो सिलेबस क्या होंगे, यानी उसका निसाब उर्दू के अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें से आपके सवालात आएंगे उसको हम जानेंगे। उसके बाद फिर जो है हमारे जो उसके सिलेबस के मुताबिक, निसाब के मुताबिक जो किताबें होंगी उसकी हम तैयारी करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम जो है सिलेबस को जानते हैं। देखिए जैसा कि आपके सामने ये इधर जो है इस साइड में जो है आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे कि बोर्ड के इस साइड में जो है सिलेबस लिखा गया है कि सिलेबस क्लास 10th उर्दू, यानी 10वीं जमात का उर्दू निसाब। समझ गए होंगे कि सिलेबस के माने क्या होते हैं, निसाब क्या आते हैं, है ना। यानी 10वीं जमात के अंदर हमारा निसाब क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, उसको थोड़ा सा बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा शॉर्टकट में सिलेबस को जानने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस सिर्फ मालूम हो जाए और उसके बाद हम थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि कहाँ से कैसे हमारे सवालात आएंगे। उसके बाद फिर हम जो है शुरू करेंगे, जो किताब हमारे होंगे वो निसाब के अंदर। उसको देखिए सिलेबस के बाद जो है यहाँ पे उर्दू दिया गया, यानी उर्दू जो सब्जेक्ट रखे होंगे 10वीं के अंदर, तो उर्दू तो है ये मालूम है। अब उर्दू के अंदर लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो जानते हैं। कहते हैं कि उर्दू के अंदर जो आपका सिलेबस यानी निसाब जो होगा 10वीं जमात में यानी 10वीं क्लास में वो दो होंगे। एक तो उर्दू ग्रामर यानी जिसको उर्दू कवायद भी कहते हैं और दूसरा है उर्दू किताब। एक उर्दू ग्रामर और दूसरा उर्दू किताब, यानी दो तरह की चीज़ें आपको जो है वो क्लास के अंदर पढ़नी पड़ेंगी। एक तो ग्रामर से पढ़ने पड़ेंगे यानी कवायद को जानना पड़ेगा, उर्दू के कवायद वगैरह क्या है, और दूसरे जो है उर्दू के जो बुक्स यानी आपके निसाब में 10वीं जमात के अंदर जैसे कि जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उसे मालूम होगा कि 10वीं के अंदर जो है वो कौन सी किताबें हैं, क्लास के अंदर कौन सी किताबें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे है दे दिया गया है। तो आइए देखिए उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर के अंदर सबसे पहले देखते हैं उर्दू ग्रामर को। उर्दू ग्रामर लिखे हुआ उर्दू कवायद, इसकी कोई किताब मुस्तकिल नहीं आती है जो बोर्ड की तरफ से मुतय्यन हो और जो पढ़ाई जा रही हो, बल्कि मार्केट वगैरह के अंदर उर्दू के बहुत सारे कवायद की किताब आपको ढूंढेंगे तो मिलेगी और फिर जो है उसी के हिसाब से जो है उसकी तैयारी होती है। तो उर्दू ग्रामर को उधर रखिए, कोई भी किताब आप ग्रामर की ले लेंगे
یا اسی طریقے سے آپ کو یہاں جو تیاری کی جائے گی یہ بھی آپ کے لیے بیسٹ اور اچھا ہوگا۔ تو اردو کتاب کے اندر ہم آتے ہیں۔ اردو کتاب میں آپ کو دو طرح کی کتابیں ہیں، دیکھ رہے ہیں جہاں پہ، جیسا کہ آپ کہ اردو کتاب پہلے سے میں یہاں پہ یہ کیا ہوں کہ اردو کتاب میں دو طرح کی کتابیں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ایک ہے درخشاں حصہ دوم اور دوسرا ہے روشنی حصہ دوم، یعنی دو طرح کی کتابیں ہو گئی، درخشاں حصہ دوم اور روشنی حصہ دوم۔ پہلے تو بتایا کہ دو چیزیں، لیکن بک کے اندر دو طرح کے بک آ گئے، دو طرح کی کتاب آ گئی، ایک درخشاں حصہ دوم آپ کو پڑھنی پڑیں گے، دوسرا روشنی حصہ دوم، یعنی دونوں کتاب دین کے اندر کہیں پہ جو ہے درخشاں حصہ دوم پڑھائی جاتی ہے اور روشنی حصہ دوم بھی پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن زیادہ عام اور زیادہ جو ہم لوگ پڑھاتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہمارے اسکول وغیرہ کے اندر جو پڑھائی جاتی ہے یعنی بہار بورڈ سے، وہ زیادہ تر جو سمجھیے وہ درخشاں حصہ دوم ہے، روشنی بھی ہے لیکن بہت کم ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے آپ کے جو سوالات بک میں سے جو آئیں گے تو اس میں سے درخشاں حصہ دوم جو ہے وہ اس میں سے زیادہ تر سوالات آئیں گے، جیسا کہ میں پیٹرن جب بتاؤں گا نیچے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے آپ درخشاں حصہ دوم آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا لازمی اور کتنا ضروری ہے۔ تو آپ بک کو سمجھ گئے۔ سب سے پہلے آپ نے جانا کہ دو چیزوں کا ایگزام ہمیں فل اپ کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا، اردو گرامر یعنی اردو قواعد کیا اور اردو کتاب کی۔ کتاب کے اندر دو طرح کی کتاب آ گئے، درخشاں حصہ دوم اور اسی طریقے سے روشنی حصہ دوم، یہ دونوں چیزیں آ گئی ہے نا۔ اب آئیے، آپ نے سمجھ لیا کہ ہم کو اردو کے نصاب میں کیا کیا چیزیں شامل ہے اور کیا کیا چیزیں ہمیں پڑھنی پڑیں گی۔ اب آئیے ہم اس کے ایگزام کے پیٹرن کو جانتے ہیں، یعنی ہمارے ایگزام کے جو نمبرات ہیں وہ کیسے ہیں۔ وہ جانتے ہوں گے کہ جو حضرات پڑھائی کر رہے ہیں اس کے 10ویں کے اندر جو بچے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں کہ اس کا جو جتنے بھی سبجیکٹ ہیں یعنی جتنے سبجیکٹ کی آپ تیاری کر رہے ہیں وہ سارے سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ 100 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اردو بھی آپ کے لیے جو ہے وہ 100 نمبر کا ہوگا، یعنی 100 نمبر کے آپ کو سوالات پورے کے پورے کرنے پڑیں گے، 100 نمبر آپ کو پورے کرنے پڑیں گے اگر 100 نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو۔ لیکن یہ 100 نمبر جو ہم کو ملیں گے اور 100 نمبر جو آپ کو بنانے پڑیں گے وہ کہاں کہاں سے آپ کو دیا جائے گا۔ تو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فل مارک 100 ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، دو جگہ جو ہے اس کا وبھاجن کیا گیا ہے، ایک آبجیکٹیو ہے اور دوسرا سبجیکٹیو ہے۔ آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو یعنی 100 نمبر جو آپ کو ملیں گے وہ 50 میں آپ کو جو ہے 50% نمبر جو ہے آپ کو کہاں سے ملیں گے، آبجیکٹیو سے، اور دوسرا جو ہے 50% جو آپ کو ملیں گے وہ سبجیکٹیو، یعنی آبجیکٹیو جس کو کہتے ہیں اردو کے اندر معروضی سوال، معروضی سوالات کہا جاتا ہے جس کو، یعنی جس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آبجیکٹیو کے اندر ہوتا ہے کہ ہم کو لکھنا نہیں پڑتا، ایک سوال ہمارے سامنے دے دیا، ایک کوشچن ہمارے سامنے آیا، کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آبجیکٹیو کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم میں کس کی تعریف کی جاتی ہے، یہ کوشچن ہے، یہ سوال ہے ہمارے لیے۔ اب اس کے جو آنسر ہوتے ہیں یعنی جوابات ہوتے ہیں، اس جواب میں ہمارے سامنے 4 آپشن دے دیے کہ خدا کی تعریف، نبی کی تعریف، خلفائے راشدین کی تعریف یا کسی عام آدمی کی تعریف، مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں۔ تو 4 آپشن دے دیے، 4 آپشنوں میں سے آپ کو صرف ایک آپشن کے اوپر ٹک لگانا پڑتا ہے، آبجیکٹیو اسی کو کہا جاتا ہے، اسی کو معروضی سوالات بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ ایک جو آپشن ہے اس کے اوپر ٹک لگا دیں گے تو یہ آپ کا جو بھی ہو اپنے حساب سے آپ لگا دیں گے۔ مثال کے طور پہ حمد کے معنی خدا کی تعریف آتا ہے تو آپ خدا کی تعریف کا جو آپشن ہوگا وہاں پہ ہم جا کر کے ٹک لگا دیں گے تو یہ ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ اسی طریقے سے جو ہے نا 50 نمبر ہم کو دیا جائے گا آبجیکٹیو سے، سمجھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آبجیکٹیو سے ہم کو 50 نمبر ملیں گے، سوال کتنے دیے جائیں گے آبجیکٹیو سے ہمیں؟ نمبر تو 50 ہم کو دیا جائے گا لیکن سوال تو دیکھیے سوال جو آپ کو آبجیکٹیو سے ملیں گے وہ 100 سوال ملیں گے اور 100 میں سے ماتر آپ کو جو ہے 50 کرنے پڑیں گے، یعنی 50% جو ہے آپ کے سوالات حل کرنے پڑیں گے، اس کو کرنا پڑے گا اور 50% چھوڑ دینا پڑے گا۔ 100 میں سے 50 بہت ایزی ہے، اگر تھوڑے سے محنت آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ جو ہے آبجیکٹیو کے اندر 50 نمبر پورے لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کو آبجیکٹیو جو 100 نمبر کا دیا جائے گا، یہاں جیسا کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا سلیبس میں کہ جیسے آپ کو سمجھیے کہ اردو کے اندر درخشاں پڑھنی پڑیں گی حصہ دوم، اسی طریقے سے روشنی حصہ دوم یعنی سلیبس میں جو بتایا، اور گرامر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹیو جو 50 نمبر کے ملیں گے، یہ سوالات ہم کو جو 100 دیا جائے گا جس میں 50 نمبر ہم کو بنانا پڑے گا، اس میں سے کہاں کہاں سے سوال آئیں گے؟ تو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا اوپر میں کہ درخشاں حصہ دوم آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، یا آپ نیچے دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پہ آ کر کے دیکھیے کہ درخشاں حصہ دوم مطلب کہ
درخشاں حصہ دوم میں سے 70 سے 80% سوال آ جائیں گے۔ اب بتائیے کہ درخشاں کا ویلو کتنا ہو گیا ہمارے سامنے کہ 70 سے 80% سوالات ہم کو درخشاں سے، یعنی 70 سے 80 سوال آبجیکٹو کے اندر جو ہے ہم کو درخشاں سے مل جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے روشنی، یعنی جو دوسری کتاب ہے، یہ دوسری کتاب روشنی ہے۔ روشنی حصہ دوم، یہاں پہ حصہ دوم لکھنا بلکہ چونکہ اوپر بتا دیا گیا آپ کو، اس لیے جو ہے یہاں پہ جو ہے حصہ دوم میں نے نہیں لکھا ہے، لیکن حصہ دوم ہی یہاں پہ مراد ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو 5 سے 10% نمبر جو ہے آپ کو سمجھیے روشنی سے آئیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے گرامر کا نمبر، یعنی گرامر سے آپ کو 15 سے 20% نمبر آ جائیں گے۔ تو کل ملا کر کے آبجیکٹو جو 100 سوال آپ کو دیے جائیں گے، جس میں سے آپ کو 50 بنانے ہیں، اس میں سے آپ کو تینوں جگہ سے، یعنی تینوں چیزوں سے جو ہے آپ کو نمبر آئیں گے۔ درخشاں سے بھی آئیں گے، درخشاں کتاب سے بھی آئیں گے حصہ دوم سے، اور روشنی حصہ دوم سے بھی، اور گرامر یعنی اردو قواعد سے بھی آ جائیں گے۔ اب اگر مان لیجئے اگر آپ کو گرامر میں صحیح طریقے سے یہ نہیں رہا، یا روشنی حصہ دوم کو بھی نہیں حاصل کیا، پھر بھی آپ کو 70 سے 80 سوالات اگر درخشاں سے آ جاتے ہیں تو اس میں سے 50 آپ آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیے درخشاں ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کا پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن پڑھیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے، اور جو ہے اچھے انداز میں، اور اس لحاظ سے پڑھیں گے کہ جو ہمارے ایگزام کے اندر جو ہے جس طریقے سے سوالات آتے ہیں وہ آسانی سے ہم اس کو حل کر لیں گے۔ اس کے بعد آئیے، یہ آبجیکٹو کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹو، یعنی 50 نمبر کیسے ملیں گے آپ کو، کہاں سے ملیں گے، کتنے ملیں گے، کس جگہ سے کتنے آئیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں سبجیکٹو کے اندر۔ سبجیکٹو جس کو کہا جاتا ہے ون لائنر سوالات، یعنی جس کے اندر آپ کو لکھنے پڑتے ہیں، جس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ لکھنا پڑتا ہے، چاہے 1 لائن ہو یا 10 لائن ہو، جو بھی ہو، یعنی آپ کو سبجیکٹو سوالات وہی ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو جس کو مختصر سوالات بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مختصر ترین سوالات بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے طویل سوالات، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو سبجیکٹو کے اندر جو ہے 50 نمبر جو ہے ہم کو جو ملیں گے وہ کہاں سے ملیں گے، وہ بھی جو ہے آپ کو نیچے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں سے آپ کو کتنے سوال ملیں گے۔ جیسا کہ سبجیکٹو کے بارے میں بتا دیا، مختصر سوالات یعنی جس کو پہلے بتایا کہ ون لائنر سوالات جس میں لکھنا پڑتا ہے، سبجیکٹ کے بارے میں بتا دیا تھا، تو یہاں پہ وہی ہوں گے مختصر سوالات، یعنی اس سے آپ کو سمجھیے تو تقریباً 20 نمبر آپ کو مل جائیں گے، یعنی 20 نمبر کا سوالات آپ کو حل کرنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے مضمون اس دوسرے نمبر پہ دیا گیا، یہ مختصر سوال ہو گیا یا مضمون ہو گیا، مضمون سے آپ کو 10 نمبر ملیں گے۔ مضمون جس کو کہتے ہیں مضمون نبند جس کو کہا جاتا ہے، تو اس سے آپ کو سمجھیے 10 نمبر مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ آتے ہیں خط یا درخواست، یعنی یہ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں بریک، یہ خط یا درخواست دونوں میں سے کوئی ایک چیز آئے گا آپ کو، خط لکھنے پڑیں گے یا درخواست لکھیے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے، اس میں سے 5 نمبر آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آیا طویل سوالات، یعنی یہ سبجیکٹو کا نمبر یہ 4 حصوں میں سمجھیے تقسیم ہو گیا ہے نا، تو طویل سوالات میں سے آپ کو 15 نمبر ملیں گے۔ تو یہ کل ملا کر کے جو ہو جاتے ہیں کتنے نمبر ہمارے سامنے، یہ 50، یعنی آپ کو 50 نمبر اس طریقے سے ملیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مختصر سوالات جس کو آپ بتایا کہ جس میں لکھنا پڑتا ہے ہمیں 1 لائن، یعنی ون لائنر سوالات جس کو کہا جاتا ہے، یہ سوالات اور ادھر جو آپ نے آبجیکٹو بتایا نا، یہ غالباً سمجھیے کہ یہ سوالات یہ آبجیکٹو بھی کے اندر آ جاتے ہیں، کیوں؟ دونوں کے سوالات سیم ہوتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپشن، جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک سوال دیا اس میں سے 4 آپشن دیے، تو آپشن میں سے ایک کو چوز کرنا پڑتا ہے، اس پہ ٹک لگانا پڑتا ہے۔ لیکن مختصر سوالات کے اندر ہوتا ہے یہ کہ آپ کو ٹک لگانا نہیں پڑتا ہے، بلکہ آپ کے سامنے مثال کے طور پہ وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے، یہ سوال آ گیا، تو آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو قلم سے آپ کو لکھنا پڑے گا کہ حمد کے اندر جو ہے خدائے رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی لکھنا پڑے گا۔ تو اب اگر اس کے اندر آپ صحیح طریقے سے اس کو آپ نے حل کر لیا اردو والے سوال کو، تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے 70 نمبر یہیں پہ لے لیا، 70 نمبر آپ نے کیا ہے یہیں پہ آپ نے لے لیا، حاصل کر لیا، تو اور اچھی بات ہے کہ آپ کو 70 نمبر سے مل جائے۔ اس کے بعد مضمون آ جائے گا، خط درخواست آ گیا، طویل۔ اچھا ایک بات اور دیکھیے، نیچے کے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ طویل سوالات کو بھی 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، طویل سوالات بھی جو ہے 3 حصوں میں، یعنی 15 نمبر آپ کو 3 جگہ سے مل جائیں گے۔ پہلا دے دیا ہے کہ واحد اور جمع، یعنی واحد اور جمع سے آپ کو 5 سوال ملیں گے۔ واحد جس کو سنگولر کہا جاتا ہے، ایک وچن کہا جاتا ہے، جمع جس کو پلورل یعنی بہو وچن، زیادہ ایک سے زیادہ کو۔ تو واحد الفاظ اور جمع الفاظ، مثال کے طور پہ ایک وہ لفظ آیا مثل تصویر، اب تصویر واحد ہے، اس کو آپ کو کہیں گے کہ جمع بنائیے، تو آپ اس کی جمع بنائیں گے تصاویر۔ اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، آپ کو دیا جائے گا، جب وقت آئے گا تو آپ کو جو ہے جو گرامر کے جب پڑھائیں گے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے، واحد اور جمع۔
تو وہ آپ کو جو ہے نا دیے جائیں گے، تو آپ یاد کر لیں گے۔ اگر 100 واحد جمع آپ نے یاد کر لیا تو آسانی سے آپ اس کو فل اپ کر سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں۔ دوسرا آتے ہیں الفاظ اور ازداد، یعنی الفاظ ایک طرف اور اس کا ازداد ہے، جیسے دن اور دن کا ضد کیا ہوتی ہے؟ رات۔ تو اس طریقے سے الفاظ آپ کو آئیں گے، وہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا، الفاظ اور ازداد اس میں۔ اور تیسرا ہے ایک وہ طویل سوالات، یعنی طویل سوالات سے سمجھیے کہ 5 نمبر آپ کو واحد جمع سے، 5 نمبر الفاظ و ازداد سے، بس 5 نمبر رہ جائیں گے جو طویل سوال، یعنی پورے کوشچن میں سمجھیے تو ایک لانگ سوال آپ کو، طویل سوالات کا مطلب ہوتے ہیں لانگ سوالات، یعنی پورے کوشچن میں ایک طویل سوالات، ایک لانگ سوال آپ کو بنانے پڑیں گے۔ تو یہ آسان ہے، اتنا بھاری بھی نہیں ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ بعض لڑکی بچے جو ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا اردو صحیح نہیں ہے، ہم کیا کریں گے، تیاری کیسے کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت ایزلی ہے۔ آپ کو بتا دیا کہ آپ اگر نہیں بھی پڑھنا جانتے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ ہم لوگ کیونکہ بہت لیٹ سے آئے ہوئے یہاں پہ، بہت دیر سے آئے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے بیسک اردو کا جو ہے وہ بھی کلاس انشاءاللہ آگے چل کر کے شروع کریں گے، اور آپ کو زیرو سے، یعنی جو بالکل ہی نہیں پڑھنا جانتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک آسان طریقے سے اور آسان انداز میں ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے اور سمجھانے کا، اور ترنت یعنی آپ جلدی اس اردو کو پڑھنا اور لکھنا اور اسی طریقے سے اچھے طریقے سے بولنا بھی سیکھ جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو آپ کے سامنے سلیبس اور اسی طریقے سے پیٹرن جو بتائے گئے ہیں، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، اور جتنا اور زیادہ اس کے فیلار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیاری کے بہت سارے طریقے ہیں کہ جو آپ کتاب سے بھی تیاری کر سکتے ہیں، اور آن لائن پہ کلاس ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ریگولرلی کلاس آپ کو ملتا رہے گا، 1-2 دن گیپ کر کے ہو سکتا ہے، کیونکہ 10 کلاس اور 12ویں کلاس دونوں کو ہی دیکھنا پڑے گا، اس لیے جو ہے آپ کو کلاس انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور اگر آپ پورے طریقے سے جڑے رہیں گے تو وہ جلد انشاءاللہ جو ہے اس پہ آپ ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو اتنا آپ نے سمجھ لیا۔ آئیے اب ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ درخشاں کتاب ہمارے نصاب کے اندر ہے، یعنی ہمارے سلیبس میں درخشاں حصہ دوم ہے، اور یہی امپورٹنٹ ہے جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ تو اب ہم پہلے درخشاں ہی کو پڑھیں گے، ہے نا، درخشاں کو پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے قواعد کو بھی پڑھیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اردو گرامر جو پہلے بتایا تھا، اور میں نے شروع میں ایک بات کہی ہے کہ یہ کلاس خاص طور سے 10th والوں کے سلیبس کے حساب سے، اور جو کتاب یہاں پہ لکھی ہے حصہ دوم اس کے حساب سے، لیکن گرامر جو ہے، گرامر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، گرامر جو ہم پڑھائیں گے وہ 9th 10th 11th 12th یعنی چاروں کلاس کے بچوں کے لیے جو ہے وہ گرامر ہوگا۔ اس لیے گرامر کے لحاظ سے اگر آپ تیاری کریں تو سمجھ لیجیے آپ کو یہ کلاس بھی جو ہے نا 10th کا کلاس بھی آپ کے لیے لازمی ہو جائے گا، ان بچوں کے لیے بھی کہ جو ہے 12th کلاس میں ہے، یا 11ویں کے کلاس میں ہے، 12ویں کے کلاس میں، جو بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے امپورٹنٹ ہو جائے گا یہ کلاس، کیونکہ اس میں گرامر بھی ہم پڑھائیں گے۔ اور جب پھر جو ہے کلاس 12th والوں کا شروع ہوگا تو پھر اس کی جو کتاب آتی ہے 12th کے اندر اس کو ہم شروع کریں گے۔ آئیے فی الحال اس کو ہم جانتے ہیں کہ درخشاں حصہ دوم، سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن اس کتاب کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں پڑھنی پڑیں گی، اس کو ہم بالکل مختصر میں اور آسان انداز میں سمجھتے ہیں، ہے نا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے درخشاں حصہ دوم ہے۔ درخشاں حصہ دوم کو آپ کھولیں گے، جیسے کہ میرے پاس کتاب ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ درخشاں حصہ دوم ہے، یہ 10ویں کلاس کے اندر جو بچے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے درخشاں حصہ دوم۔ آپ دیکھ لیجئے اس کو، ہے نا۔ تو یہ درخشاں حصہ دوم کو آپ کھولیں گے تو آپ کو سب سے پہلا چیپٹر جو ہے، سب سے پہلے جو نظر آئے گا وہ حمد نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ حمد نظر آئے گا، ہے نا۔ تو حمد آپ کو نظر آئے گا۔ حمد کے بعد، یعنی حمد ایک طریقے سے سمجھیے تو آپ کو آگے چل کر کے وہ شعری کے، کیونکہ شعر کی شکل میں ہے، منظوم کلام ہے، اس لیے شاعری کے اندر آ جاتا ہے، لیکن حمد سے شروع کیا، اور حمد کو جو ہے نا پہلے بیان کیا ہے۔ یہ کیوں؟ جب حمد کا بیان آئے گا اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ حمد سے جو ہے نا صاحب کتاب نے، یعنی مصنف جو کتاب کے جو رائٹر ہیں، انہوں نے حمد سے اپنی کتاب کو کیوں شروع کیا۔ تو درخشاں حصہ دوم ہے، حصہ کہتے ہیں درخشاں جو پوری کتاب حصہ دوم، اس کو 2 بھاگوں میں جو ہے تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ بات، یہ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، حصہ نثر اور حصہ شاعری، ہے نا۔ یہ اس کے باجو میں نے حمد لکھ دیا ہے۔ یہ حمد اس لیے لکھ دیا ہے کہ یہ شاعری یعنی منظوم کلام کو کہا جاتا ہے، یعنی جو شعری انداز میں ہو۔ شعر تو جانتے ہوں گے آپ کہ شعری انداز کے اندر بہت سارے چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، وہ وزن ہوتے، ہم وزن ہوتا ہے، قافیے کی روایت ہوتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ شاعری جو ہے وہ حمد جو ہے اسی کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اس کو پہلے بیان کیا، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ حصہ نثر اور حصہ نظم، یعنی 2 بھاگوں میں اس کو تقسیم کیا۔ حصہ نثر کے معنی آتے ہیں بکھرا ہوا، پھیلا ہوا، یعنی جو کلام منظوم نہ ہو، جو باتیں جو ہے شعر کی شکل میں نہ ہو،
اس کو نثر کہا جاتا ہے۔ اور حصہ شاعری، تو شاعری تو جانتے ہیں کہ بھائی جو شعری انداز میں ہو، یعنی جس کا کلام جو ہے شاعرانہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے اس کو اور مختصر کیا ہے، اور اس کی فہرست ایک بات یاد رکھیں کہ فہرست جو ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو یہ درخشہ بتایا، یہ کتاب ہے نا درخشہ، اور درخشہ کے آپ شروع میں دیکھیں گے تو یہ کیا ہے، جتنی بھی درخشہ کے اندر جو چیپٹر آئیں گے آپ کو وہ سارے کو پہلے لکھ دیا گیا ہے، سارے کو جو ہے پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ تو جو فہرست ہے یہ اس طریقے سے جو ہے یہ سارے لکھ دیے جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ سارے لکھ دیے جاتے ہیں، تو اسی کو فہرست کہا جاتا ہے۔ یعنی تو یہ جو فہرست ہے درخشہ کے اندر، یہ دو طرح کی فہرست ہے، ایک اجمالی ہے اور ایک جو ہے تفصیلی ہے۔ اجمالی کا مطلب، اجمال مطلب سمجھیے کہ شارٹ، یعنی ایک بہت ساری چیزوں کو جو ہے ایک کے تحت بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم پہلے اس اہم چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے مضمون ہوں گے تو اس کو پھر بیان کیا جاتا ہے۔ تو اجمالی ایک بات یاد رکھیے گا کہ اجمالی کا معنی ہیں شارٹ، یعنی شارٹ فہرست جو ہے پہلے ہم نے بتایا کہ دیکھیے آپ کو حصہ نثر میں کیا کیا چیز پڑھنی پڑے گی۔ ایک ہے اس کی فہرست میں نے اجمالی بنائی ہے کہ افسانہ پڑھنا پڑے گا، ایک دوسرے ہے کہ مضمون آپ کو پڑھنے پڑیں گے، تیسرے ناول آپ کو پڑھنے پڑیں گے، اور چوتھے نمبر پہ جو آتے ہیں وہ مکتوب نگاری، اور پانچویں نمبر پہ انٹرویو۔ یہ اجمالی فہرست ہوئی ہے نا، یہ اجمالی فہرست ہوئی۔ لیکن افسانہ کے اندر آپ کو کتنے افسانے پڑھنے پڑیں گے یہ نیچے آپ کو لکھ کر کے بتا دیا گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ افسانے کے اندر آپ کو 4 افسانے پڑھنے پڑیں گے ہے نا، یعنی افسانہ ایک سمجھیے ایک ہیڈ لائن ہوا، اس کے تحت آپ کو جو ہے نا 4 افسانے ملیں گے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ تفصیلی کیا ہے فہرست ہو گئی۔ دو طرح کے فہرست اس کے اندر ہے کہ تفصیل کے اندر جائیں گے تو آپ کو کل ملا کر کے جو ہے نا 38 چیپٹر ہو جاتے ہیں تفصیل میں، اور اگر ایسے ہی جائیں گے آپ یعنی اجمال کے اندر تو اجمال کو آپ گن سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 ادھر، اور 1 2 3 4 5 6 ادھر، یعنی 6 5 11، اور ایک حمد کو لے لیجیے تو 12، یعنی کہ اجمالی تفسیر میں فہرست میں جو ہے نا یہ چیزیں آپ کو شامل ہو جائیں گی۔ تو یہ افسانہ آپ کو 4 افسانے پڑھنے پڑیں گے پوری کتاب میں، یعنی درخشہ میں۔ اسی طریقے سے مضمون ہے تو مضمون آپ کو جو ہے 6 مضمون آئیں گے، 6 طرح کے مضمون آئیں گے، 6 طرح کے مضمون آپ کو اس میں پڑھنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے آگے ناول، تو ناول ایک ہی ہے، مکتوب نگاری وہ 3 ہوں گے، اور اس کے بعد انٹرویو آ جائے گا، وہ انٹرویو بھی ایک ہی ہوں گے۔ تو یہ ہو گیا حصہ نثر کے بارے میں وضاحت پوری، اب سمجھ گئے ہوں گے اور اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اسی طریقے سے اب دوسرا حصہ بتایا تھا حصہ شاعری، حصہ شاعری وہاں پہ بتایا تھا، یہاں پہ لکھ دیا گیا کہ حصہ شاعری، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ شاعری کو جس طریقے سے اجمالی طور پہ ہم نے تفسیر فہرست بنائی تھی یہ حصہ نثر میں، اسی طریقے سے ہم نے اجمالاً جو ہے حصہ شاعری کو بھی پہلے اجمالی فہرست بنا دیا ہے کہ پہلے آپ کو نظم آئیں گے، نظم پڑھنے پڑیں گے، اس کے بعد مرثیہ ہوگا، اس کے بعد مثنوی ہوگا، غزل ہوں گے، اس کے بعد دوہا، اس کے بعد گیت، یعنی یہ تو اجمالی ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ 6 ہو گیا ہے۔ اب اس نظم کے اندر ہم کو کتنے نظم پڑھنے پڑیں گی؟ تو ہم کو نظم جو پڑھنا پڑے گا اس میں وہ 6 نظم پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے مرثیہ صرف 1 ہوں گے، اور مثنوی جو ہے وہ 3 ہوں گے، غزل جو ہے وہ غزل ہے جو ہے کتنے ہیں یہ 10 ہوں گے۔ تو کل ملا کر کے آپ سمجھ لیجئے کہ پوری کتاب کے اندر جو ہے نا آپ کو غزل سب سے زیادہ نظر آئیں گے، یعنی غزل آپ کو زیادہ پڑھنے پڑیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوہا کا نمبر، یعنی دوہا 1 پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد گیت، یعنی گیت بھی آپ کو 1 ملیں گے۔ تو آپ کے سامنے ہم نے اس طریقے سے درخشاں حصہ دوم کو جو ہے وہ کس کس حصے میں بٹا ہوا، پہلے نثر میں، پھر شاعری میں، اور اس کے بعد جو اس کا اجمالی تفسیر ہوتا ہے نثر کے اندر کیا کیا چیز پڑھیں گے وہ بتا دیا، اس کی تفسیر بھی بتا دی میں نے، اور اس کے بعد حصہ شاعری کو بھی بتا دیا کہ حصہ شاعری میں بھی نظم ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، نظم کتنے پڑھیں گے، مرثیہ کتنے پڑھنے پڑیں گے، اسی طریقے سے جو ہے مثنوی کتنے پڑھنے پڑیں گے، غزل کتنے پڑھنے پڑیں گے، دوہا کتنا، اور گیت کتنا۔ تو یہ ساری چیزیں بتا دیا، اور ادھر ہم نے ہم کو دے دیا جو ہم پہلے آئے گی اس کو ہم بتائیں گے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھ کر کے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس سائڈ میں آپ کو جو ہے وہ سلیبس بتا دیا گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے اس سائڈ میں آپ کو جو ہے درخشاں حصہ دوم، یعنی جو کتاب ہمارے لیے ضروری ہے سب سے، اور ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کو ہم پڑھیں گے، تو یہ اس کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ درخشاں کے اندر جو ہے نا، جیسا کہ بتایا کہ حمد جو بتایا تھا پہلے، تو اس حمد کے بارے میں ہم اگلا چیپٹر جو ہوگا ہمارا سب سے پہلا کلاس جو شروع ہوگا، جب ہم اگلی کلاس لے کر کے آئیں گے، اور اس میں سے سب سے پہلے جو درخشاں کے اندر جو حمد آتا ہے اس کو ہم پڑھیں گے، تو وہ ہمارے لیے جو ہے بہت ضروری ہوگا کہ ہم پہلے ان چیزوں کو صحیح سے اور دھیان سے اس کو سمجھ لیں گے، تاکہ ہم کو
یہ اطمینان ہو جائے اور ہم اس سے بالکل یہ مطمئن رہے کہ ہمیں جو ہے درخشاں حصہ دوم میں جو پڑھنی پڑیں گی وہ کیا کیا چیزیں پڑھنی پڑیں گی۔ اور اس کے بعد دوستو ایک چیزیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، دیکھیے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ ہم آپ کے سامنے جو آئے ہیں وہ زیادہ ہمیں جو ہے وقت نہیں ملا ہے ایگزام کے لیے، لیکن جس حساب سے یہ میرا خود کا بنایا ہوا ایک سمجھیے ایک یہ ہے کہ جس حساب سے میں نے کتاب کے اندر بھی دیکھے، اور ظاہر سی بات ہے ایک محنت ایک لگن ہوتی ہے ہر ایک کے پیچھے، کوئی بھی چیز آدمی اگر آپ کو میں پڑھا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آیا ادھر ادھر گھما اور آپ کو پیچھے آ کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ کے پاس لیکچر دینے لگا پڑھانے لگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی آپ کو سر پڑھاتے ہو یا میں پڑھاتا ہوں یا کوئی بھی آپ کو پڑھاتے ہیں تو وہ پورے محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، اور اپنے لحاظ سے وہ سوچتے ہیں کہ جتنا آسان سے آسان انداز میں ہو اور جتنا ہلکے سے ہلکے انداز میں ہو وہ، اور جتنا زیادہ اچھے انداز میں جو ہے اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم جو ہے سمجھ سکے اتنے ہی اچھے انداز میں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور آسان انداز میں اپنی کلاس کو جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے بہت ساری کوششیں اور محنت کی ہے آپ کے لیے، اور یہ میرا پہلا ویڈیو ہے جو آپ کے سامنے سلیبس کے بارے میں اور اسی طریقے سے درخشاں حصہ دوم کے بارے میں بتایا ہوں۔ تو اس لیے جو ہے آپ لوگوں سے بس ایک درخواست ہے، ہمارے جتنے بھی اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں ان سے خاص طور سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی حضرات اردو سے متعلق جانکاری چاہتے ہیں، اور بھی یہ تو پلیٹ فارم ہو گیا ہمارا، اور اس کے بعد ہم جو ہے نا اردو میں ایک طریقے سے جو ہے وہ مہارت حاصل کریں گے کہ آپ کو یاد رکھیں گے، اگر آپ اس چینل سے جڑے رہیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا آگے چل کر کے۔ لیکن اس سے بھی گزارش ہے کہ جو بھی جڑے ہوئے وہ ہر اپنے جاننے والوں تک یا دوسروں تک جو ہے اس کو ضرور شیئر کریں کہ اب آپ کو جو ہے صرف ایک سبجیکٹ نہیں اور ایک چیزوں کی تیاری نہیں، ہندی انگلش اور اس کے علاوہ جو ہے میتھ وغیرہ اسی کی تیاری نہیں، بلکہ آپ کو یہاں سے اب اردو کی بھی تیاری کرائی جائے گی اور اچھے طریقے سے کرائی جائے گی، جتنا اچھا سے اچھا انداز میں ہو، اور صرف آپ لوگ جو ہے اپنے لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ آپ تیاری کریں گے، آپ کی کوششیں ہوں گی تو اگر میں آپ سے گارنٹی لے لوں کہ 100% آپ کو نمبر دلوا دوں گا، تو کیا 100% دلوانے میری گارنٹی لینے سے آپ کو آ جائیں گے 100%؟ نہیں، ایسا نہیں، میری گارنٹی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت، دونوں چیزیں آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی۔ آپ اگر محنت کریں، ہم کہیں گے 100% لا دیں گے، آپ کہیں کہ آپ 1000% لائیے، ہم تیاری کروے نہیں کریں گے، تو اسے تھوڑی نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ہمارا ساتھ بھی دیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے۔ اور ہاں ایک چیز ہمیں ضرور بتائیے گا، تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا میرا انداز جو ہے پڑھانے کا کیسا رہا، اور بھی چونکہ یہ پہلا ویڈیو میں نے پہلے بھی کہا آپ سے، اور آگے جو آپ کے پاس آؤں گا تو اور زیادہ کھل کر کے آپ کے سامنے میں بولوں گا اور باتیں کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ آگے چل کر کے آپ کے سامنے جو ہے ابھی تو ریکارڈڈ کلاس میں چل رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کے سامنے جڑیں گے بھی، تب تو ہمارے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔